जनरल साहब, वजाहत साहब ने एक बात की है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की है कि वोट तो हर सूरत में होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। आप क्या कहते हैं, आपके इसके बारे में क्या राय है? साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने भी आज एक बात अदालत में तस्लीम की है कि वोट के बगैर 63A तो लग ही नहीं सकता, तो फिर वोट के बाद रुकन के साथ क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी ऐसी वजह से नो कॉन्फिडेंस आ रहा है जहां मुल्क के लिए वाकई कोई मसाइल थे और आप वो हल नहीं कर सकते, या आपकी इख्तलाफ उस पर बन रहा है जहां मुल्क की बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते थे और पार्टी होने नहीं दे रही, तो नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल जैसे अभी बात हुई, नो कॉन्फिडेंस बड़ा जरूरी है, एक आईनी अमल है और उसके तहत आपके पास एक रास्ता रहता है कि ऐसी हुकूमत जो कि आपके मुल्क के लिए किसी भी वजह से नाजायज हो या खतरा बन रही हो तो उससे जान छुड़ाई जा सकती। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो आज सिचुएशन है ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकती है। इसमें अगर मैं वजाहत करूं तो वो यूं देख लें कि खरीदो फरोख्त का अमल अगर है, जो मेरे पास तो कोई शवाहिद नहीं है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है अगर खरीदो फरोख्त का अमल कल को किसी और से हो, या आज देख लीजिए कि सिचुएशन ये हो कि ऑपोजिशन बड़ी खुश है कि उन्होंने 12-13 अरकान जो हैं हुकूमत के रखे हुए हैं, और कल जब वोटिंग के लिए जाएं तो पता चले कि हुकूमत ने भी PMLN के 10 लोग पकड़े हुए हैं और पीपल्स पार्टी के भी 10-15 उन्होंने मुनहरफ कराए हुए हैं, और फिर वो गई आपकी नो कॉन्फिडेंस, तो फिर आप क्या करेंगे? नो कॉन्फिडेंस अगर जेन्युइन होगी तो उसके लिए जेन्युइन तरीके इख्तियार किए जाएंगे। अगर लोगों को तोड़ के काम चलाया जाएगा तो ये आपकी जमहूरियत के लिए तबाह होगी। ये इससे कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं रहेगी। आज अगर ये हुकूमत जाती है, कल कोई और आ जाए और उसके लोग खरीद लिए जाएं, तो आप देखेंगे कि उसका, और बाहर से अगर किसी ने खरीदना हो तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है। बाहर से खरीदने के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बाहर आपके दुश्मन मौजूद हैं, वो किसी वक्त भी आपके अंदरूनी इंतशार को चाहेंगे कि उसको उस पर फायदा उठाया जाए। तो मैं समझता हूँ जो डॉक्टर सईद इलाही बात कर रहे हैं कि इसको इंडिविजुअल पार्टी पोजीशन से हट के जमहूरियत को मजबूत करने के नुक्ता निगाह से देखना चाहिए, और जो लोग थोड़ी बहुत अपने फायदे के लिए अपने आप को किसी के लिए अवेलेबल कर देते हैं या बेच देते हैं या कुछ भी करते हैं, ये प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। यहाँ पे मैं जो और जनरल साहब जो वजाहत साहब ने बात की है कि ये तरीका कार जो है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के जरिए हटाने का, वो खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मैं पूरी वजाहत दूंगा। इसमें कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है। अब आप देखिए कि जहां तक ताल्लुक है इन लोगों का जो 12 सिंध हाउस में पकड़े गए, अगर इन्हें अपने सिर्फ जमीर की रोशनी में देना था तो सिंध हाउस में जाके बंद होने की इनको क्या जरूरत थी? दूसरी बात यह है कि इनमें से इनकी अपनी कंट्रीब्यूशन देखें। एक आदमी कहता है कि मैं पॉलिसी, मेरे नुक्ता निगाह से पार्टी जो है वो पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकी अपने मंशूर को, इसलिए मैं नाराज हूं। अब आप उसको जरा देखिए कि उसको मंशूर को इंप्लीमेंट करने के लिए उसने क्या किया। इनमें से किसी एक भी आदमी की कोई थोड़ी सी भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, कभी इनकी आवाज ही नहीं सुनी पार्लियामेंट में। आप दूसरी बात ये कि जब ये इनमें से कई कह रहे हैं कि ये चूंकि करप्शन खत्म करने का इमरान खान ने नारा लगाया था, वो करप्शन खत्म नहीं कर सका और हम इसलिए उससे नाराज हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब जहांगीर तरीन पे करप्शन का इल्जाम लगा और जहांगीर तरीन अदालत भुगतने के लिए गया, तो उसकी करप्शन बचाने के लिए 40 तो PTI में से लोग निकल आए जो आज नाराज भी, और वो फूल की पत्तियां फेंक रहे थे। किसी को शर्म नहीं आई कि वो ये कहता कि भाई तेरे ऊपर करप्शन का केस लगा, हम क्यों साथ खड़े हों, तू जाके अदालत में सफाई अपने आप को पेश कर और जाके वहां से बरी हो गया। लेकिन ये 40 वहां पे करप्शन के साथ थे, बचाने के लिए इन्होंने हुकूमत को ब्लैकमेल किया। आज भी इनके मकासद कई लोगों के पूरे नहीं हुए, जो वो खाना पीना चाहते थे, तो शायद उस वजह से वो उसमें से निकल गए। अब ये है कि ये खत्म नहीं होनी चाहिए ये चीज, इसको किसी न किसी तरह इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, इंप्रूव करने की जरूरत है। एक आदमी दहशतगर्दी का अमल करता है तो हम उसको पकड़ते हैं कि जिसने ये टेररिज्म किया। एक आदमी को हम पकड़ते हैं जब वो टेररिज्म का अभी इरादा कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जी ये प्लान कर रहा था और इसके पास से ये निकला। अब इसमें जिन लोगों ने अपनी इंटेंशन डिक्लेयर कर दी हुई है कि हम हुकूमत के खिलाफ वोट दे रहे हैं, वो इनफैक्ट मुर्तकिब हो चुके हैं इसका। जो पोजीशन है उन लोगों की जो बाद में जाके अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, कोई अंदर जाता है जाके वोट
کسی اور کو دے دیتا ہے تو اس کا تو چیک کرتے ہیں. لیکن آج کی ہیئرنگ میں تو صاف صاف بتا دیا نا کہ ایکشن جو بھی ہوگا وہ ووٹنگ کے بعد ہی ہوگا, پہلے نہیں ہوگا, چاہے انٹینشنز ان لوگوں نے اپنی کلیئر کرتی ہیں اس کے باوجود بھی. وہ تو عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی ہر صورت وہ امپلیمنٹ ہی ہوگا. لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ سندھ ہاؤس میں چھپے ہوئے تھے وہ مجرمانہ حرکت کر چکے ہوئے ہیں پہلے, وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر گئے ہیں, وہ بتا گئے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم پارٹی لائن کو ٹو نہیں کر. لیکن ان میں سے انہی لوگوں کے لیے جنرل صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ گھر واپس آ جائے, میں سب کچھ بھلا دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے. اگر انہوں نے پیسے ویسے لیے تو پھر عمران خان صاحب کو واپس بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پھر تو وہ بھی آپ بھی کمپرومائز ہو گئے. اصل چیز یہ ہے کہ سب کو ان کو سوچنا چاہیے کہ اس سسٹم کو کیسے صاف کرنا ہے, اپنے ذات کا, یہ بھی اپنے ذات کے لیے سوچنا ہے کہ یہ میرے پاس واپس آ جائیں تو ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دی ہے, میں اسی کے اوپر عباسی صاحب کا کمنٹ جنرل صاحب ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کنیز فاطمہ, یہ چھانگا مانگا سے قصہ شروع ہوا تھا اور آج دن تک چلتا آ رہا ہے. یہ سٹیبل نہیں ہو سکے گی آپ کی کبھی بھی, یہ جمہوریت آپ کی سٹیبل نہیں ہوگی اگر یہ چیزیں چلتی ہیں. جنرل صاحب, اسپیکر صاحب کے کردار پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے میں 2-3 کمنٹ دینا چاہ رہا ہوں. اسپیکر کا تو بالکل جو سعید صاحب کہہ رہے ہیں, سعید علی صاحب, بالکل درست ہے, مشکوک اس کا رہا کردار. اور یہ معراج خالد صاحب کی بات کی, وہ ایک بالکل الگ کیس ہے, ایک بڑا آنریبل آدمی تھے. میں نے باقی اسپیکرز کو جن کو بھی دیکھا ہوں کہ میں کئی انسیڈنٹس کوٹ کر سکتا ہوں جہاں وہ امپارشیلٹی ان کی ڈاؤٹ فل رہی. یہاں ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 150-200 کے قریب لوگ ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں, اور وہ آپ دیکھیے کہ مشرف کے خلاف کتنی بڑی ایک کیمپین چلی, اس سے لوگوں نے اس کو نکالا, پھر نئی حکومتیں آئیں, لیکن وہ مشرف کے ساتھ جو 100-150 لوگ تھے وہی ان پارٹیوں میں پھرتے رہے, ان کو کبھی کسی نے برا بھلا نہ کہا. نتیجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی تو 100 سے زیادہ وہ لوگ تھے جو مشرف کے ساتھ تھے, بلکہ ان کا وزیر قانون جس نے مشرف کے اوپر کیس بنایا وہ وہی شخص تھا جس نے مشرف کے دور میں اس ایمرجنسی کو نافذ کرنے کا قانون بنا کے دیا تھا. تو یہ جو چیز ہے اس کو بھی آپ 2 حصوں میں بانٹ لیں. ایک, آپ بدلتے ہیں وفاداریاں الیکشن سے پہلے, جب پارلیمنٹ ختم ہو گئی, آپ اب آزاد ہو گئے, وہ لوگ بدل رہے ہیں جو کہ نون لیگ میں بھی گئے, پھر پی ٹی آئی میں آئے ابھی, جن کا ذکر کر رہے تھے ابھی بات صاحب. یہ تو چیز چلتی رہی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ وہ ہے کہ آج حکومت موجود ہے اور اس میں وفاداریاں بدلی جا رہی ہیں, جبکہ اس پارلیمنٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد اگر وفاداریاں بدلیں گی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو ہمارے ہاں رواج ہی یہی ہے, یہ چلتا ہی یہی ہے. تو اصل کہنے کی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا پی ٹی آئی کا نہ سوچیں, یہ سوچیں کہ آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلٹی کیسے آئے. اگر آپ کسی ایک بل سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس سے حکومت نہیں چلی جاتی. وہ حکومت کا بل اگر نہیں پاس ہو سکا کسی وجہ سے فنانس بل کے علاوہ, تو حکومت تو وہیں کی وہیں ہے, آپ کا وہ آدمی نکل جائے گا جس نے آپ کی پالیسی پر اس کے خلاف دی. لیکن یہاں سٹیکس ایسی ہیں کہ آپ ایک حکومت کو ختم کر دیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں, ذاتی ان کا کوئی مسئلہ ہے, اور لیڈر یہ کہتا ہے کہ میں پارٹی میں اگر میرے پاس 172 ووٹ تھے تو میں 172 لوگوں کی علیحدہ رائے تسلیم نہیں کر سکتا, میں تو میجورٹی کی کروں گا, اور 10-15-20 پھر بھی ایسے ہوں گے جو ہر دفعہ آپ کے ساتھ مطمئن نہیں ہوں گے یا آپ سے ایگری نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو الٹیمیٹلی پارٹی کی لائن ٹو کرنی ہو. یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ اسی طرح ہے جیسے ایک جرم میں موت کی سزا ہو, اور جب آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ جناب کسی نے جھوٹی گواہی دے کے اس کو کر دی, تو جس کے موت کی سزا مل گئی وہ دنیا سے جا چکا, اس کے بعد اگر اس کو آپ گھر بھیج دیں یا اس کو کچھ بھی کر دیں کیونکہ جھوٹی گواہی تھی, آپ اس کو کوئی سزا بھی دے دیں تو جو مارا گیا وہ تو واپس نہیں آئے. اس لیے یہاں پہ تھوڑا بہت یہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ ادھر ادھر اپنی خواہشات کے مطابق حکومتوں کو کھاڑ پچھاڑ نہ کرتے رہیں. جو پہلی حکومتیں گئیں ان میں یہ خود ملوث تھے. کیا جب یوسف شاہ گیلانی گئے تو کیا میاں صاحب عدالت میں نہیں پہنچے ہوئے تھے ان کے خلاف, اور میاں صاحب جب گئے تو عمران خان ان کے خلاف عدالت میں تھا اور کرپشن کے کیسز ان کے تھے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے جو جتنی بے نظیر کی حکومت جتنی دفعہ گئی, میاں نواز شریف سازش میں شریک تھے,
اور اس کے بعد آج میاں صاحب ہی کہتے ہیں کہ جناب کسی وزیر اعظم کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. تو یہ ان کو خود سوچنا ہوگا کہ یہ خود جب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو سوچ ان کی مختلف ہوتی ہے, حکومت میں ہوتے ہیں تو سوچ مختلف ہوتی ہے, اپوزیشن میں آتے ہیں تو سوچ مختلف ہوتی ہے. پولیٹیکل سسٹم کو صاف کریں تاکہ ہر پارٹی بالکل جنرل صاحب, آپ کی رائے کے مطابق پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کورٹ کی ہیئرنگ کے حوالے سے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وجاہت صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات اس سے بھی آگے نکل گئی ہے, تو آپ کے خیال میں جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, پہلے وہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب 5 سال پورے کریں گے, آج وہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں, مطلب واقعی میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ نہیں, شیخ صاحب نے آج دن تک کتنی باتیں درست کی, کوئی آپ کو یاد ہیں کتنی پیشین گوئیاں ان کی درست کی؟ تو وہ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ میری پیشین گوئیاں ہمیشہ ہی درست ثابت ہوتی ہیں. میرے نالج میں تو وہ ایسی نہیں ہے, بہرحال شیخ صاحب مالکیں کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگر سوچتا ہوں تو میں اس کو اس نقطہ نگاہ سے سوچ رہا ہوں اس سارے سیناریو پہ کہ پاکستان آج اگر ایک پروسیس سے گزر جاتا ہے, لو کانفیڈنس ہو جاتی ہے کہ بالکل جیسے وجاہت صاحب بھی بات کر رہے ہیں, بالکل وہ ایگزیکیوٹ ہو جانی چاہیے, ایک آئینی عمل ہے اور وہ باہر سڑکوں پہ نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر. لیکن اس کا نتیجہ آگے ہوگا کیا؟ میں نے جو سیاست ان کی دیکھی ہے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ سب اقتدار کے بھوکے اور ایک دوسرے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان یہاں سے یوں بے آبرو ہو کے نکلا تو پی ٹی آئی میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا وقت آگے کنفرنٹیشن میں جائے, اور کنفرنٹیشن میں جانے کے وجوہات میں دو اور بھی رکھتا ہوں اس کے علاوہ بھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ اس آدمی کی نیچر ہے, یا ویسے بھی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا میں بھی کروں گا. لیکن دوسرے جو 2-3 عوامل ہیں جو سامنے آئیں گے, ایک یہ ہے کہ اپوزیشن نے مہنگائی کا رونا روکے تو یہ سارا قصہ کھڑا کیا, جبکہ میں 90% اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ مہنگائی ختم نہیں کی جا سکے. ایک تو مہنگائی کا پروسیس 1947 سے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں, جو سونے کی قیمت اس وقت تھی وہ کبھی کوئی واپس نہ لا سکا, اور یہ چیزیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں, اور اس میں ہمارا نیشنل کیریکٹر بھی انوالوڈ ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, یہی لوگ ہوں گے جو آج چیز آپ کو 5 روپے کی ملتی ہے وہ 15 کی بیچیں, اور وہ اس کو کبھی پیچھے نہیں لے کے جائیں گے. آپ جو جی چاہے آپ مسجد میں جا کے اللہ سے گناہ معافی مانگنے کی وہ کام کرتے رہیں گے, وہاں کھانا بھی کسی کو کھلا دیں گے, لیکن قیمت یہاں پہ 3 گنا 4 گنا زیادہ وصول کریں. تو نیشنل کیریکٹر بھی ہے. پھر یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل فنومینا بھی تھا, پوری دنیا میں واویلا مچا ہوا, سب رو رہے ہیں, سپلائی چین کی پرابلم ہے, آپ کو شفٹ نہیں مل رہے, گڈز لے جانے کے لیے اتنا پریشر ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو یہ واپس نہیں لا سکیں گے. پھر دوسرا ایکسپلائٹ کرنا شروع کرے گا کہ انہوں نے جی میری حکومت گرائی, یہ مہنگائی کا کیا کہ آپ کدھر ہیں یہ کریں, تو یہ رونا بھی روئے گے. اصل چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے تاکہ باہر کی قوتیں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. آپ اکنامیکلی ویک ہیں, آپ کو سٹیبلٹی چاہیے, اس میں بھی کوئی اکیلی ایک پارٹی میرا نہیں خیال کہ اکانومی کے مسئلے حل کر سکتی ہے, کیونکہ یہ 2-3 ٹینیور گزارنے ہوں گے اگر آج کو سخت فیصلے کیے گئے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سارے یہ بیٹھ کے سوچیں. تو ہوگا یہ کہ اب اگر فیس سیونگ کی بات کرتے ہیں, جو یہ میں اس کو جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ایک چیز طے کر لیں کہ یہاں پہ اگر نو کانفیڈنس موشن اپوزیشن واپس لیتی ہے تو حکومت نے ریٹرن کیا دیتی ہے, حکومت ارلی الیکشن اعلان کرے اور سارے جا کے نیا مینڈیٹ لے کے آ کے تو بیٹھ جائیں. اگر یہ نہیں ہوگا, یہاں بھی میں ایک چیز بتاؤں, اس میں بھی ایک مسئلہ, جنرل صاحب اس کو کمپلیٹ کیجئے گا. اس کے لیے میرے خیال میں عمران خان صاحب استعفیٰ دینے پہ تیار نہیں ہے نئے الیکشنز کے لیے. نہیں, استعفیٰ نہیں ہوگا, استعفیٰ تو ہے ہی نہیں, استعفیٰ کا تو نہیں. جو آپ گڈ ول کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, سوری میں کاٹ رہا ہوں آپ کو, آپ نے گڈ ول کی بات کی ہے کہ اگر ملک کے حالات صحیح کرنے ہیں تو اگر وہ استعفیٰ دے کے الیکشن کا اعلان کر دیں تو بہتری ہو جائے گی. نہیں, استعفیٰ دینے کی بات نہیں ہے. جی سر. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2 مہینے بعد الیکشن کر لیں, جی ہاں, الیکشن کرا دیں, تو 2 مہینے بعد حکومت ڈیزالو ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ ختم ہو جاتی ہے. نگران حکومت یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنرل صاحب, اس کے علاوہ آپشنز کیا بچتے ہیں؟ ہم اس جنرل کو صاحب نگران حکومت کی ایک آپشن ہے نا, جو بیچ میں آپ نے ایک نگران حکومت بنانا ہوتی ہے الیکشن سے پہلے, آئینی ضرورت ہے اس کی. وہ تو بنے گی نا, جب ایک حکومت کا ٹینیور پورا ہو جاتا ہے تو نگران آٹومیٹیکلی بنتی ہے, وہ سپریم کورٹ بنا کے دے گا. سر پری پون ہو رہے ہیں نا الیکشن, اس لیے میں کہہ رہا ہوں
یہ وقت پہ نہیں ہو رہے. تب بھی جب آپ حکومت اعلان کر دے گی کہ جی فلاں ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے تو 3 مہینے پہلے حکومت نے جانا ہی جانا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے.